अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिड क्विज के बाद भाव से तकरीबन कुछ ज्यादा कोर्स हो जाने के बाद आज हमारी पहली क्लास है। आपको खुशामदीद और आप सबके लिए मुबारकबाद कि आपने अपने जो भी वसाइल थे मुहैया, आपने कोशिश की, मेहनत की, अल्लाह ताला ने आपको उसका फल भी दिया। ओवरऑल तो रिजल्ट अच्छा है। अब मजीद कोशिश करें। अब कम कोर्स है, कम क्लासेस हैं और उसके बाद फिर फाइनल होगा इंशाल्लाह। तो आप फाइनल के लिए खुद को अभी से तैयार करें। जो मिड क्विज में आपको तैयारी करते हुए लगा कि यहाँ पे कमी है, उसको ओवरकम करें और कोशिश करें कि वो गलतियां आप दोबारा ना हो आपसे। तो हम बाकायदा आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। आज हमारा तीसरे सबक के बाद का जो फोर्थ चैप्टर है हमारा वो शुरू होगा। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 2 है। आज सफा 4 का इशारा ए करेंगे हम इंशाल्लाह। और ये कुरान के पहले पारे के कोर्स 2 के वो 5 सफ़ात हैं जो हम इन 3 अढ़ाई माह में पढ़ते हैं। पहला सफ़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, जिसमें मेनली जो मजमून है वो है हिदायत और फिर उसके ज़िम्मे मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन, दावत कुरान। और उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है बहैसियत पहले इंसान को हिदायत के। और ये हमारे वही 5 सफ़हात जिन्हें हम अपने दाएं हाथ पे यूं प्रेजेंट करते हैं टीपीआई के जरिए। 1 2 3 4 5 पहला सफ़ा, पहले सफ़े के इशारात। आप में से कोई करवाना चाहता है डिटेल्ड? अस्सलाम वालेकुम। मैं करा दूं? नाम राबिया हाशमी, आप करवाएं। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ। मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफायत। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुके। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। शॉर्ट करवा दूं? हाँ जी, शॉर्ट भी करवाएं। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। आग, बारिश, दावत, चैलेंज। माशाल्लाह, ठीक है। अब इंशाल्लाह आज हमें चौथा सफा शुरू करना है। अगली 4 क्लासेस में हमने ये 4 पॉइंटर्स पढ़ने हैं। आज का पॉइंटर है वईदो बशारत, ठीक है, वईदो बशारत। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मच्छर की मिसाल, फिर आएगा गुमराह कौन और उसके बाद होगा कुफ्र कैसे। वईदो बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। वईदो बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। इसको हम अपने बाएं हाथ पे, दाएं हाथ पे यूं प्रेजेंट करते हैं कि ये चौथा सफा है। चौथे सफे का पहला इशारा है वईद व बशारत, दूसरा इशारा है मच्छर की मिसाल, तीसरा इशारा है गुमराह कौन और चौथा इशारा है कुफ्र कैसे। जबकि इसके शॉर्ट पॉइंटर बनते हैं वईद मच्छर, गुमराह कुफ्र, वईद मच्छर, गुमराह कुफ्र, वईद मच्छर, गुमराह कुफ्र। तो इस तरह से ये चीजें अगर आप बार बार प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत अच्छी तरह खुद ब खुद जल्दी याद हो जाती हैं। आज के पॉइंटर का तारुफ ये है कि पहला इशारा है सफा नंबर 4 का और इसका नाम है वईद और बशारत। और इसमें हम आयत नंबर 24 और 25 पढ़ेंगे। जब आप पॉइंटर का नाम देखा करें ना, टाइटल, तो आप गौर किया करें उसको। पॉइंटर के नाम को याद रखना मुश्किल नहीं होता। वजह यह है कि वो जो आयात होती है ना उसके मुकाबिल उन्हीं में से किसी लफ्ज में से निकाल कर बोला गया होता है, लिखा गया होता है। जैसे देखिए यहाँ बशिर, बशिर है ना, ये बशारत इससे है, ठीक है, बशारत इससे है। और ऊपर जो बात है वो असल में अभी हम तर्जुमा में देख लेंगे, उसमें वईद है, तंबीह है कुछ लोगों के लिए, तो इसलिए वो वईद और धमकी या सजा का एक ऐलान, तो उस इसलिए वो वईद लफ्ज है। तो कोई ना कोई लफ्ज आपको हिंट मिल रहा होता है जो बराह रास्त आयत में भी मौजूद होता है और उस पॉइंटर में भी मौजूद होता है। तो आज का पॉइंटर है वईदो बशारत।
وعید و بشارت کا والے پوائنٹر کا یعنی آیت نمبر 24 اور 25 کا پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے؟ اس کا اس طرح سے تعلق بنتا ہے کہ اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں شک کرنے والوں کو چیلنج کر رہے تھے نا، کہ وہ قرآن کی سورت کی طرح کی کوئی ایک سورت لے آئیں۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کو قبول نہ کرنے والوں کو دھمکی دے رہے ہیں، اور جنہوں نے اسے قبول کیا انہیں خوشخبری دے رہے ہیں، ویری سمپل۔ کافرین تھے، منافقین تھے، جنہوں نے قرآن کو قبول نہیں کیا، اس میں شک کیا، تو ان کے لیے اب وعید آئے گی۔ اور وہ متقین جنہوں نے قرآن کو قبول کر لیا، اس کو مان لیا، اس پہ ایمان لیا ہے، ان کے لیے بشارت ہوگی، خوشخبری ہوگی ان آیات میں۔ تو ان آیات سے ہم اسباق کیا حاصل کریں گے انشاءاللہ؟ کہ وعید، پہلی بات یہ ہے، وعید والی آیت نمبر 24 سے یہ سبق ملتا ہے کہ انکار کرنے والوں کے لیے اس میں آگ کی دھمکی ہے۔ اور آیت نمبر 25 سے ہمیں دو اسباق ملتے ہیں۔ پہلی بات تو بشارت کی ہے، یعنی خوشخبری، کہ ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ اور پھر دوسرا سبق کیا ہے کہ وہ جنت کیسی ہوگی؟ یہاں نوٹ کیجئے گا کہ یہ پہلی دفعہ جنت کا ذکر آ رہا ہے۔ اب آپ نے قرآن شروع کر دیا ہے نا سیکھنا، تو یہ اب جنت کا یہاں پہ پہلی دفعہ آپ ذکر پڑھ رہے ہیں۔ تو جنت میں نعمتیں، نہریں، پھل، پاکیزہ بیویاں، اور ہمیشہ ہمیش اس جنت میں رہنا، یہ اس کے اسباق ہیں۔ اور یہاں دیکھیں کہ قرآن واقعی کتنا آسان ہے، ہر سطر میں 3 یا اس سے کم الفاظ سیکھنے کو ملتے ہیں، اور انہیں ہم بہت آسانی سے سیکھنے کے لیے فکروں کو استعمال کریں گے، کیونکہ قرآن کو سیکھنے میں دو قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلا چیلنج ہوتا ہے الفاظ کے معنی، دوسرا ہوتا ہے گرامر۔ الفاظ کے معنی کو ہم اشاروں اور فکروں سے سیکھ لیتے ہیں، اور گرامر کو ہم ٹی پی آئی اور عربی بول چال کے ذریعے سیکھ لیتے ہیں۔ آیات کے ترجمہ اور تشریح سے پہلے ایک دفعہ پھر اس بات کو آپ ریمائنڈ کر لیں، ریکال کر لیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمارے لیے اتنی آسانی رکھی ہے ان کورسز کے نتیجے میں، کہ ہر لائن میں آپ کو اب تقریباً 3 الفاظ ملیں گے جو نئے سیکھنے ہیں۔ اب ان نئے الفاظ کے لیے ہم 3 فقرے سیکھ لیں گے۔ فقروں کو ہلکا سا کلر کیا گیا ہے، جیسے ہی آپ پڑھتے ہوئے دیکھیں فقرہ آ گیا ہے، آپ اس کی 2-3 دفعہ پریکٹس کر لیں، تو اس میں جو وہ الفاظ ہیں نا، نئے الفاظ، وہ آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گے، ان کا معنی آپ کو خود ذہن میں پکا ہو جائے گا۔ تو یہ آیت نمبر 24 ہے، اس کی تلاوت اور ترجمہ ڈار صاحب اگر کلاس میں موجود ہیں تو کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن پس اگر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور نہ ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ تو ڈرو آگ سے، الَّتِي فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جو ایندھن ہوگا اس کا، الناس جو انسان، والحجارہ اور پتھر، اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ صدق اللہ رسول۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ تو یہ ہے آیت نمبر 24 کی تلاوت آپ نے سنی اور ترجمہ۔ اب ہم اس کے لفظ لفظ ترجمے کو دیکھتے ہیں، یعنی لفظی ترجمے کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فا اور ان دو ٹکڑے ہیں، فا پس ان اگر، دونوں لفظ ہم سیکھ چکے ہیں۔ لم، لم بھی ہم نے QC1 میں سیکھ لیا تھا، اس کا مطلب ہم نے سیکھا تھا ڈیڈ ناٹ، یعنی ماضی میں، پہلے سے لے کے ابھی تک نہیں کی بات ہے۔ لم تفعلو، کر سکو، فعلا والا ٹیبل ہم نے کیا ہوا نا، تو یہ وہیں سے ہے تفعلو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کر سکو، کیا نہ کر سکو؟ پچھلی آیت سے کنیکٹ کریں، وہ چیلنج پورا نہ کر سکو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذمے دیا ہے کہ اس کے جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ تو یہ تفعلو لفظ ہے نا، واو الف، یہ جمع کے لیے، یعنی تم سب سے یہ وہ جو کہا تھا کہ تم بھی اکٹھے ہو جاؤ، تمہارے مددگار بھی اکٹھے ہو جائیں اور سارے مل کر کرو۔ تو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا تو اگر تم نہ کر سکو، اور لن ہرگز نہیں تفعلوا تم کر سکو گے۔ لن کا مطلب بھی ہم نے
سیکھا تھا QC1 میں سورۃ الاخلاص کا ترجمہ سیکھتے ہوئے. لم کا مطلب ہوتا ہے ڈیڈ ناٹ اور لن کا مطلب ہوتا ہے ول ناٹ، یعنی مستقبل میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو وہ یہی بات ہے، ولن اور ہرگز نہیں، تفالو تم سب کر سکو گے، فا پس ان اگر، لم نہیں، تفالو تم کر سکو، وا اور لن ہرگز نہیں، تفالو تم کر سکو گے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ فتقو، فا پس اتقو ڈرو. ٹھیک ہے، سب کو حکم دیا جا رہا ہے. یہ بھی دو ٹکڑے ہیں، فتقو پس ڈرو یا تو ڈرو. کس سے؟ النارا، نار سے. یعنی یہ کام تو تم نے کر نہیں سکنا، چیلنج تم سے کبھی بھی نہیں پورا ہونا، اور حقیقت ہے کہ آج تک کسی سے پورا نہیں ہوا وہ چیلنج. تو اللہ نے یہاں یہیں پہ تنبیہ دے دی، اس دنیا میں ہی تنبیہ دے دی، پہلے ہی خبردار کر دیا کہ چیلنج تو تم سے کبھی نہیں پورا ہونا. تو اب سیدھے سیدھے طریقے سے ڈرو. فتقوا النارا، تو ڈرو آگ سے. النار ہم سیکھ چکے ہیں نا، آگ. التی، جو، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. التی، جو، آگ جو. ویسے اس کا مطلب وہ بھی ہوتا ہے، لیکن اب ظاہر ہے یہاں پہ ہمیں ترجمہ کے حساب سے اس کو فٹ کرنا ہے، تو جو بھی ہم لکھ سکتے ہیں، وہ بھی لکھ سکتے ہیں، ایسی جو بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جو بھی کہہ سکتے ہیں مؤنث کے لیے. فتقوا النارا، تو ڈرو آگ سے، التی، جو، وقودھا، وقودھا ایندھن ہوں گے، ہا اس کا. ٹھیک ہے، یعنی اس آگ کا، وقودو ایندھن، ہا اس کا. تو وہ جو جس کا ایندھن ہوں گے، الناسو، انسان کی جمع ہے الناس. ٹھیک ہے، ناس لوگ، مالک الناس، الہ الناس، یہ آپ نے سیکھ لیا ہوا ہے. الناس انسان کی جمع ہے جس کا ایندھن ہوں گے انسان. والحجارہ، اور پتھر، وا اور، الحجارہ تو پتھر. ٹھیک ہے، ہجارہ پتھر. اس کو ابھی ہم مزید بھی دیکھیں گے کہ یہ لفظ کیا ہے، واحد ہے، جمع ہے. تو والحجارہ، اور پتھر، انسان اور پتھر. اعدت، جو تیار کی گئی ہے. یہ مؤنث جیسا لفظ ہے نا مؤنث کے لیے استعمال، کیونکہ اوپر آگ کا ذکر آ رہا ہے تو عورت. آم، وا واتا، وعدت آپ نے کیا تھا، وعدت، وہبت. تو اعدت، ٹھیک ہے، اعدت جو تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، کافروں کے لیے. اب اس کو ہم ذرا شرح میں دیکھتے ہیں کہ 1400 سال سے لے کر اب تک قرآن کے اس چیلنج کا جواب کوئی نہیں دے سکا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عرب کے لوگ عربی لغت کی فصاحت بلاغت کے امام تھے، ماہر تھے. اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے جنگیں تک کی، مگر وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک سورت بھی نہیں لا سکے. اگر وہ یہ کام کر سکتے ہوتے تو اسی وقت کر لیتے، انہوں نے اتنی مشکلات سے گزرنا نہ پڑتا. لیکن انہوں جنگیں ضرور کر لیں، لیکن قرآن کا یہ چیلنج نہیں پورا کر سکے. اور آج بھی یہ چیلنج ایسے ہے کہ دیکھیں لوگ اسلام کے خلاف کیا کچھ نہیں کہتے، کیا کچھ نہیں کر دیتے، اسلام کو جھٹلانے کے لیے، قرآن کو جھٹلانے کے لیے، اس پر آبجیکشنز کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کہتے. لیکن بہت ساری تحقیقیں بھی کریں گے، بہت محنتیں بھی کریں گے، مگر وہ اس کے مقابلے میں بس اتنا سا کام نہیں کر سکتے. تو قرآن کی یہ ایک کھلی تنبیہ ہے کہ پھر سیدھے طریقے سے مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور سیدھے رستے پہ آ جاؤ. اب آگ جو ہے وہ لکڑی وغیرہ سے جلائی جاتی ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے. مطلب آگ کا ایندھن کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پہ فیول جو ہے اس کا وہ لکڑی ہوتی ہے. اب چلے گیس بھی ہوتی ہے، اور ڈیزل، پیٹرول، اس طرح کے فیولز جو ہیں وہ بھی آگ جلانے کے کام آتے ہیں. لیکن جہنم کی آگ اس لحاظ سے بہت عجیب اور وحشت ناک ہوگی، دہشت ناک بھی، کہ اس کا ایندھن جو ہے نا انسان ہوں گے. اس میں انسان ڈالے جائیں گے تو وہ اور بھڑکے گی، اس میں پتھر ڈالے جائیں گے تو وہ اور بھڑکے گی. حالانکہ پتھر ڈالنے سے ہمارے ہاں تو آگ مدھم پڑ جاتی ہے، لیکن وہ آگ مزید بھڑکے گی.
اور انسان جو ہے وہ اس کا ایندھن ہوگا، لیکن اس کے جسم کا ذرہ ذرہ جل اٹھے گا، جس سے اس کے جسم کی تکلیف کئی گنا زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں بچائے اس سے۔ اچھا، وہاں پر جو پتھر ہیں وہ بھی ایندھن ہوں گے۔ یہاں پر جن پتھروں کا ذکر ہے، شاید اس سے مراد وہ بت ہیں جن کو پوجا جاتا ہے۔ ان بتوں کو دیکھ کر انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی کہ ان جھوٹے بتوں کی عبادت کی وجہ سے ہم آگ میں جلائے جا رہے ہیں۔ یہ ایک شرع کا پوائنٹ ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف یہی بات ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ریزنز ہو وہاں پہ پتھروں کو ایندھن بنانے کی، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ آگ اور پتھر مل کر جہنم کا فیول بنیں گے۔ تو آپ اس کو ایک دفعہ دہرا لیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو آگ سے، الَّتِی، جو وقودها، ایندھن ہوگا اس کا، الناس والحجارہ، انسان اور پتھر، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب ذرا ان سوالوں کے جواب دیں، سب مل کے دے دیں، ضروری نہیں ہے یہاں پہ ہینڈ ریس کریں۔ بی، ہاں پھر ڈرو آگ سے، ڈرو آگ سے، ترجمہ کرنا ہے بی، فَاتَّقُوا النَّارَ، فا پس اتقو ڈرو، النار آگ سے، ہے نا؟ آگ سے، تو بی اس کا ہوگا نا بی، جواب، بی، پھر ڈرو آگ ہاں، سے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وقودها، چلیں جی یہ اس کا جواب تو خود ہی آ گیا، اس کا ایندھن، ٹھیک، الحمدللہ۔ ایک آیت مکمل ہو گئی، آیت نمبر 24۔ اب ہم آیت نمبر 25 کا کچھ حصہ کرتے ہیں۔ ڈار صاحب آپ اس کی تلاوت اور ترجمہ کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وباطوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ وبشر الذین آمنوا، اور آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہ عمل الصالحات، اور نیک اور عمل کیے نیک، ان لہم، کہ ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحت، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، علما، جب کبھی، رزق منہا، وہ دیے جائیں گے ان باغات میں سے، من ثمرات، کوئی پھل، رزقن، کھانے کے لیے، کالو، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہی ہے جو، رزقنا، جو ہم دیے گئے تھے، من قبلو، اس سے پہلے، بہتو بہی، حالانکہ انہیں دیا گیا تھا اس سے، متشابہہ، ملتا جلتا، ولہم، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواج، پاکیزہ، بیویاں ہیں، مطہرۃ، پاکیزہ، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ آیت کا باقی حصہ نظر نہیں آنا تھا، لیکن ڈار صاحب نے اس کو تلاوت اور ترجمہ خود ہی کر دیا ہے، اچھا کیا ہے ترجمہ، جزاک اللہ۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بہت سے الفاظ پہلے سے ہی آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک نیا لفظ ہے، لیکن ہماری گڈ لک ہے کہ ہم اردو سپیکنگ ہیں، تو بہت سے الفاظ ایسے ہیں عربی کے جو اردو میں بھی بولے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہی لفظ ہے، وا اور بشر، ٹھیک ہے؟ بشر، یہ امر ہے، حکم ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا زد، زد آپ نے سیکھا، اور افعل سیکھا، یہ بشر ہے، اسما سیکھا، بشر، خوشخبری دے، آپ خوشخبری دیں، اللہ زینا، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، ٹھیک ہے؟ وبشر الذین آمنو، اور آپ خوشخبری دیں ان کو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ویسے وہ پہلے والے بھی ٹرم ہم نے پڑھ لی ہوئی ہے QC1 میں، سورۃ العصر میں، کہ وعملوا الصالحات، اور عمل کیے، الصالحات، نیک، اچھے، ٹھیک ہے؟ وعملوا الصالحات، اور اچھے نیک عمل کیے۔ انا، یہاں انا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ انا نہیں ہے،
اور ان بھی نہیں ہے، یہ انا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ، اور نیک عمل کی ہے انا، کہ لہم ان کے لیے جناتن باغات ہیں، لہم ان کے لیے جناتن باغات ہیں، انا لہم جناتن کے ان کے لیے باغات ہیں، جنت سے جنات ہیں، ٹھیک ہے، تجری بہتی ہیں، جاری ہوتی ہیں، من سے، تحتیہ تحت کہتے ہیں نا اس کے ماتحت یعنی نیچے، تو یہ وہی لفظ ہے، تحت نیچے، ہاں اس کے، کس کے، یہ جو جنت ہے باغ ہے، تجری من تحتیہ اور بہتی ہیں ان کے نیچے، الانہارو نہر کی جمع ہے، یہ انہار کا لفظ ہم اردو میں بھی نہروں کا استعمال کرتے ہیں تو اسی کی جمع ہے الانہار، نہریں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، کلما جب کبھی، ٹھیک ہے، اس کے ابھی آپ نے ٹکڑے نہیں کرنے، یہ ایک لفظ ہی کنسیڈر کریں اور اس کا مطلب یاد کر لیں، یہ پہلی دفعہ آیا ہے، کلما جب بھی، جب کبھی، روزی کو، ٹھیک ہے، یہ پیسو وائس ہے، ابھی بس سمجھ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آ رہی تو رہنے دیں، پیسو وائس ہے یہ، روزی کو وہ دیے جائیں گے، ایک ہوتا ہے نا اس نے دیا یا ان سب نے دیا، یہ ہے وہ دیے جائیں گے، روزی کو وہ دیے جائیں گے، منہا اس میں سے، یعنی وہ باغات میں سے، روزی کو منہا وہ دیے جائیں گے ان باغات میں سے، من ثمراتن، من کوئی یا سے، ثمراتن پھل، ٹھیک ہے، ایک پھل، ثمراتن ہے نا، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ کوئی کا ترجمہ دے، من ثمراتن کوئی بھی پھل، رزقن رزق کے طور پہ کھانے کے لیے، وہ دیے جائیں گے ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے، تو یہ کیا ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، آپ کو صرف وہ ریمائنڈ کروایا گیا ہے کہ پچھلی کلاس میں جو آپ نے پوائنٹر پڑھا تھا اس میں، پچھلی سے پچھلی کلاس میں اس پوائنٹر میں یہ لفظ استعمال ہوا تھا ثمرات کا، فَأَخْرَجَ بِهِ ثَمَرَاتٍ، تو نکالے اس سے پھل، جہاں زمین کا ذکر ہوا تھا نا، تو یہ وہی والا لفظ دوبارہ آ گیا ہے، وہاں پہ جمع کی شکل میں تھا، یہاں پہ واحد کی شکل میں ہے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے قالو، تو وہ کہیں گے، ٹھیک ہے، قالو تو وہ کہیں گے، ہاذا یہ، الذی وہی ہے، یعنی ہاذا کیا ہے، رزق، پھل، میری طرف اذان ہو رہی ہے، میں اذان سن لوں پھر دوبارہ کلاس شروع کرتے ہیں، آپ تب تک وہ پیچھے والا دہرائیں، میں سلائیڈ پیچھے سے دکھاتی ہوں۔ تو آیت کا اگلا حصہ ہے قالو، تو وہ کہیں گے، ہاذا یہ، الذی وہی ہے جو، رزقنا دیا گیا ہمیں، یہ وہی ہے جو دیا گیا ہمیں، من قبلو اس سے پہلے، ٹھیک ہے، قبل پہلے، من سے، وَأُتُو اور دیا جائے گا یا دیے جائیں گے جمع کے لیے نا، دیے جائیں گے، بھی اس سے، متشابہہ ملتے جلتے ہی، قالو تو وہ کہیں گے، ہاد الذی یہ وہی ہے جو، رزقنا ہم دیے گئے تھے، من قبلو اس سے پہلے، یعنی دنیا میں ہمیں اسی طرح کے پھل دیے جاتے تھے، وَأُتُو حالانکہ انہیں دیا جائے گا، بھی اس سے، متشابہہ ملتا جلتا، وَلَهُمْ، ٹھیک ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، یعنی کس میں، ہاں کس کی طرف ریفر کر رہا ہے، ہاں، واٹ از ہاں، کس کی طرف ریفر کر رہا ہے، جنت، ہاں جنت کی طرف، جنت جنت کی بات ہو رہی ہے نا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، یعنی اس جنت میں، ازواج بیویاں ہوں گی، ازواج ہوں گے، جوڑی دار ہوں گے، مطہرات پاک، ٹھیک ہے، پاکیزہ، یہ مؤنث کا لفظ ہے، مطہرات، ٹھیک ہے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا اور ہم وہ، فِيهَا اس میں، خالدون، خالد سے خالدون، خالدون ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، اور یہ اس کی جمع ہے، خالدون ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ رہیں گے، وَهُمْ فِيهَا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، قالو تو وہ کہیں گے،
ہاذا الذی، یہ وہی ہے جو رزقنا، ہم دیے گئے تھے، من قبل، اس سے پہلے، وَأُتُو، حالانکہ انہیں دیا جائے گا، بِہِ متشابہا، اس سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے فیہا، اس میں، ازواج مطہرات، بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وبشر یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، یہ دوبارہ کیوں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں ان سوالوں کا جواب دیں ذرا، کیا جواب ہونا چاہیے؟ نیک اعمال کرتے ڈی ہیں۔ اور ڈی نیک امال کرتے ہیں، ڈی۔ صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں بات تھی وبشر الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ عقیدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اور جن 5 چیزوں کے ایمان کی ضرورت ہے اس پر ایمان لانا۔ تو یہ صحیح عقیدہ بھی رکھے اور نیک اعمال بھی کرے، یہ دونوں، صرف عقیدہ رکھنا کام نہیں آئے گا، اس کے ساتھ نیک عمل بھی ضروری ہے، اور صرف نیک عمل بھی ضروری نہیں، کام نہیں آئے گا، اس کے لیے دل سے سچا ایمان بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ نیکیاں تو اور بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ یہ سلائڈس نا کچھ پرابلم کر رہی ہیں۔ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ اچھا جی، اب شرع کے نکات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کا اکرام کرے گا اور انہیں عزت عطا کرے گا مختلف قسم کی۔ کوئی گڑبڑ ہے ان سلائیڈز میں نا؟ خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور یہ دونوں کام بہت اہم ہیں۔ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ اکرام فرمائیں گے، انہیں عزت عطا کریں گے، مختلف قسم کی نہریں ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی رہیں گی، اور ان کے لیے باغات ہوں گے۔ یعنی یہ خوبصورتی کا ایک بڑا پیارے گھر کا، اچھی خوبصورت پراپرٹی کا بڑا خوبصورت نقشہ ہے۔ کبھی اس کو ویژولائز کر کے دیکھیں تو بڑا مزہ آتا ہے کہ جنت کتنی خوبصورت جگہ ہوگی۔ تو تصور اور احساس کے لیے پہلی والی آیت میں بھی جہاں جہنم کا ذکر ہے، انسانوں اور پتھروں کے ایندھن ہونے کا ذکر ہے، اس میں بھی تصور اور احساس کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اور جہاں یہ جنت کا ذکر ہوا ہے یہاں بھی بہت مارجن ہے کہ ہم ویژولائز کریں اور فیل کریں ان چیزوں کو۔ پھر جنت میں جو ملنے والی نعمتیں ہیں وہ الگ الگ قسم کے پھل بھی ہوں گے اور بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کھانے کے وقت ان کو سرپرائز دے گا۔ دیکھیے سرپرائز سے خوشی ملتی ہے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ کھانے کو ہی دے دے، بلکہ خوشی کے ساتھ، ہر بار کھانے کے ساتھ خوشی ملے گی، ایک سرپرائز ملے گا۔ جب بھی ان کو کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو یہ پہلے بھی یہ پھل دیا گیا تھا، اور یہاں لکھا جا رہا ہے کہ جبکہ وہ اس سے ملتا جلتا ہوگا، یعنی دنیا میں سیب ہے، آم ہے، تو وہاں بھی ہوں گے، لیکن ان کا ٹیسٹ، ان کی خوشبو، ان کی لکس بہت بہتر ہوں گی، بہت اچھی ہوں گی۔ لیکن ہر چیز کا اور ہر بار بھی ان کا ذائقہ جو ہے وہ مختلف ہوتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو آپشنز بہت ہے نا، وہ تو ہر بار ذائقہ بھی بدل کے دے سکتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی ایک مزے کی اور دلچسپ بات ہے کہ جنت میں اتنی ورائٹی ہوگی۔ جنت میں انہیں پاکیزہ بیویاں عطا کی جائیں گی، یعنی ایک سوشل بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انعام، سوشلی بھی، کہ وہاں پہ ان کے جو ساتھی ساتھ ملے گا، انہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی جو جسمانی طور پہ بھی پاک صاف ہوں گی اور اخلاقی طور پہ بھی پاکیزہ ہوں گی۔ دنیاوی مسائل اور دنیاوی مسئلے اور پریشانیاں اور وہ ٹینشنز وہاں پہ نہیں ہوں گی۔ یہ لوگ جنت میں کسی خاص ٹائم کے لیے نہیں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے، خوشی خوشی رہیں گے۔ اگر یہاں دنیا میں کوئی انسان بہت خوش رہتا ہے، بہت نعمتوں میں رہتا ہے، تو ہر وقت اس کو بھی رزق ہوتا ہے، دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب یہ صحت کی نعمت چھین جائے، دولت کی نعمت چھین جائے، یا کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن وہاں ایسا کوئی خوف نہیں ہوگا، ہر خوشی، ہر آرام، ہر آسائش، ہر نعمت اور ہر سہولت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ یہ انتہائی بے وقوفی ہوگی کہ ہم دنیا کی اس چھوٹی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے آخرت کی ہمیشہ کی خوشی کھو دیں۔ ظاہر ہے وہ جگہ جو اتنی خوبصورت ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے، یا اس دنیا کی جو چاہے کتنی بھی اچھی ہو، بہرحال کچھ سالوں میں، 60 70 سالوں میں
80 سالوں میں، 90 سالوں میں ختم ہی ہو جاتی ہے۔ تو ان آیات اور گزشتہ آیات پہ اگر ہم غور کریں تو 3 اہم عنوان بنتے ہیں۔ پہلے جو ہم نے پوائنٹر پڑھا تھا تیسرے صفحے کا تیسرا اشارہ، تو اس میں تھا پوائنٹر، اس میں مضمون تھا، عنوان تھا توحید کا، اعبدوا ربکم والی آیت سے یہ نکلا ہے۔ اور دوسرا اس میں عنوان تھا رسالت، جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے کہا ان نزلنا علی عبدنا، کہ ہم نے یہ قرآن اپنے بندے پر نازل کیا۔ اور تیسرا عنوان آج کے اس پوائنٹر میں ہے کہ یہاں آخرت کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں نار اور جنت کی بات ہے۔ تو دیکھیں، توحید، رسالت اور آخرت 3 اہم عنوان ہیں جو ان تینوں پوائنٹرز میں آئے ہیں آگے پیچھے۔ آیت نمبر 23، 24، 25، 22، 23، 24، 25 میں۔ اور اسی طرح کی بات متقین کی صفات میں پہلے بھی ہوئی تھی نا، کہ متقین کون ہوتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ ہے غیب پر ایمان، توحید ہے، رسالت جو ہے وہ آخری سب کتابوں پر ایمان لانا، اور آخرت یعنی آخرت وہم یوقنون وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس کو آپ ریوائز کر لیں ترجمے کو، وبشر الذین آمنوا، اور آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، ان لہم، کہ ان کے لیے جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، کلما، جب کبھی، رزقو، وہ دیے جائیں گے، رزق، منہا، اس میں سے، من ثمرتین، کوئی پھل، رزقن، کھانے کے لیے، قالو، تو وہ کہیں گے ہاد الذی، یہ وہی ہے، رزقنا، جو ہم دیے گئے تھے، من قبل، اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں دیا گیا اس سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کا اصل ترجمہ جو ہے نا، رہنے والے ہی بنتا ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ لیکن ٹھیک ہے، اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ متشابہہ کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ مواصلت میں۔ ہاں، مماثلت، تصدیق، تشابہت، ٹھیک ہے، تشبیہ، ملتا جلتا۔ مطہرہ، اللہ وجلنی من پاکیزہ، التوابین وجلنی من المتطہرین، ہاں۔ اور یہاں بھی پاکیزہ، آپ نے پڑھا ہے ازواج مطہرہ، پاکیزہ، ٹھیک ہے، پاکیزہ۔ اب یہ ترجمہ ہے اس کی، آپ نے با محاورہ ترجمہ کی بھی پریکٹس کرنی ہے اور لفظی ترجمہ کی بھی پریکٹس کرنی ہے۔ اسباق ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم اب اسماء اور دعائیں وغیرہ دیکھ لیتے ہیں۔ دعا بڑی پیاری ہے آج کی، مصنون دعائیں ساری ہی بہت اچھی ہوتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تصور اور احساس کے بعد آپ اپنے لیے مختلف قسم کی دعائیں اس میں اخذ کر سکتے ہیں۔ جیسے جنت جہنم کا ذکر آیا تھا، فوراً آپ دعا کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے بچا، اس کا ایندھن بننے سے بچا۔ یا جنت کا ذکر آیا تو فوراً دعا کریں، اے اللہ تعالیٰ مجھے یہ جنت عطا فرما، میری بھی ایسی جنت ہو جس میں ہر طرح کے پھل ہوں اور اس میں نہریں ہوں اور وہ خوبصورت سی ہو اور ساری نعمتیں اس میں اویلیبل ہوں ہمیشہ کے لیے۔ اور اس طرح کی یہ دعا بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اللہم انی اسألک الجنت، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا، وما قرب الیہا، اور ایسی بات کا، من قول، وما قرب الیہا من قول او عمل، اور ایسی بات اور عمل کا جو اس جنت کے قریب کرے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں آگ سے، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اور ایسی بات اور عمل سے جو مجھے اس آگ کے قریب کرے، اس کے قریب کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت مصنون دعا بہت پیاری ہے، اسے یاد کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اس کا اردو ہی ضرور پڑھ لیا کریں، اور اس حساب سے آپ اپنے لیے احتساب پلان بھی کریں اور باقی کام بھی کریں اپنی زندگی میں لانے کے لیے۔ آج کے اسماء کیا ہے
انسان کی جمع ہوتی ہے ناس، انسان واحد ہے، ناس جمع ہے، ناس لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ۔ اور یہ لفظ جو میں کہہ رہی تھی کہ ہم اس کو بعد میں بھی دیکھیں گے، والحجارۃ، ہجارہ لفظ جو ہے دیکھنے میں کنسٹرکشن میں آپ کو واحد لگ رہا ہوگا، لیکن یہ واحد نہیں ہے، یہ جمع ہے۔ اور یہ دیکھیے، ویسے تو ہم پڑھتے ہیں نا گولتا والے الفاظ جو ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، واحد ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی ذرا ہٹ کے بھی، رول سے ہٹ کے بھی وہ چیز آتی ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، حجر واحد ہے اور یہ مذکر ہوتا ہے، پتھر جو ہے نا وہ مؤنث نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حجر، اب یہ بھی غور کرنا ہے کہ واحد میں ہا کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے؟ واحد میں ہا کے اوپر زبر ہے، حجر واحد، حجر اسود، ہم کہتے ہیں نا حجر اسود، کالا پتھر، تو وہ وہ یہی والا لفظ ہے، حجر ایک پتھر، ہجارہ زیادہ پتھر، ہجارہ ہا کے نیچے زیر آ گئی، یہ غلطی نہیں کرنی، میں نے اس پہ نمبر کٹوایا ہوا ہے آپ کو، اسی لیے بتا رہی ہوں کہ آپ سے یہ غلطی نہ ہو۔ حجر واحد ہے، ہجارہ اس کی جمع ہے، اور جنہ، یہ جیم کے اوپر زبر ہی آئے گی، اسی لیے سم ٹائمز کہتے ہیں کہ عربی میں نا زیر زبر سے بھی بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے، اگر ہم جیم کے نیچے زیر پڑھیں تو وہ جن سے ملتا جلتا لفظ ہے، جن کی مؤنث بن جاتی ہے۔ جنہ، جناتن کیا ہوتا ہے، باغ، ٹھیک ہے؟ جنہ باغ واحد ہے، اور جنات الف تا آ گئی، تو یہ جنات لفظ ہے، جنات نہیں ہے، جنات، جنات اس کی جمع ہے، باغات، جنہ باغ، جنات باغات۔ اور پھر ہے نہر کا لفظ، نہر، یہ جسے ہم اردو میں نہر کہتے ہیں، نہر واحد ہے، انہار جمع ہے، نہر انہار، نہر انہار۔ اور ثمرتن، ثمرہ، ثمرہ جسے ہم لڑکیوں کا نام رکھا جاتا ہے، ثمرہ اصل لفظ ہوتا ہے ثمرہ، تو ثمرہ واحد پھل ہے، واحد ہے ایک پھل، ثمرات اس کی جمع ہے، یہ ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، زوج جوڑی دار، ٹھیک ہے؟ اور ازواج اس کی جمع ہے، جوڑے، زوج ازواج۔ اس کے بعد افعال ہیں، صحت مند افعال آج کی آیات میں کون سے آئے ہیں، فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول اور فعل، یہ کہاں سے لیے ہے، وہ جو آیت کے شروع کے الفاظ ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول اور فعل۔ اور اس کے بعد ہے کفر، کفر، یکفر، اکفر، کافر، مکفور، کفر، للکافرین لکھا ہوا ہے نا، یہ والا ٹیبل بھی ہم شارٹ ٹیبل پہلے کر چکے ہیں شروع کے آیات میں، سورہ بقرہ کی دوسرے پوائنٹر میں، جہاں پہ ہم نے کہا تھا کافرین کو ہدایت نہیں، تو کافرہ اس نے کفر کیا، یکفر وہ کفر کرتا ہے یا کرے گا، اکفر کفر کر، کافرون کفر کرنے والا، انکار کرنے والا، مکفورون جس کا انکار کیا گیا، اور کفرون انکار کرنا، کفر کرنا۔ اور یہ ناصرہ کے پیٹرن پہ ہے، جبکہ فعالہ جو ہے وہ فتحہ کے پیٹرن پہ ہے۔ پھر ہے عمیلہ، یہ عمیلہ کا لفظ کہاں سے، عمیل الصالحات سے آیا، عمیلہ، عمیلو، عمیلہ اس نے عمل کیا، یعملو وہ عمل کرتا ہے، اور عمل عمل کر، عامل عمل کرنے والا، معمول جس پہ کام کیا جائے، عمل کیا جائے، اور یا جو کام کیا جائے، عمل عمل کرنا، کام کرنا۔ یہ سامیہ کے پیٹرن پہ ہے، QC1 میں ہم نے اس کی پریکٹس بہت کی ہوئی ہے۔ اور پھر ہے رازقہ، ٹھیک ہے؟ رازقہ والا ٹیبل بھی ہم نے کیا ہے، شاید نہیں کیا، مجھے اب یاد نہیں نہیں میم کی ہے ہم نے، کیا ہے رازقہ، تو یہ ناصرہ ہاں کے جی پیٹرن کی ہے۔ پہ ہے، رازقہ یرزق، ویسے نہیں بھی کیا تو آپ کے لیے بہت سمپل ہے، کیونکہ آپ نے ناصرہ تو کر لیا ہوا ہے، اور رازقہ میں کمزور حرف کوئی ہے نہیں، را زا قاف ہی ہیں، یہ صحت مند حروف ہیں، آپ اس کا خود ہی ٹیبل بنا سکتے ہیں ناصرہ کے پیٹرن پہ، کہ رازقہ اس نے عطا کیا، اس نے دیا، اس نے رزق دیا، رازقہ اس نے رزق دیا، یرزق، ارزق، رازق، مرزوق، رزق، ہاں مرزوق سے مجھے یاد آیا، یہ ہم کر چکے ہیں۔ اور پھر ہے ناصرہ ہی کے پیٹرن پہ خلدہ، خلدہ وہ ہمیشہ رہا، ٹھیک ہے؟ خلدہ وہ ہمیشہ رہا، یخلدو وہ ہمیشہ رہے گا یا رہتا ہے، اخلد ہمیشہ رہ، خالد رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا، ڈیش، اور اس کے دو طرح کے مصدر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خلد اور ایک ہوتا ہے خلود۔ خالدہ
यखलुद, उखलुद, खालिद, डैश, खुल्द, खुलूद, खुल्द, खुलूद। और फिर है 3 हरूफ वाले कमजोर अफाल। ये देखिए साइड पे लिखा हुआ है ना, ये जिस टाइप के अफाल होते हैं ना, वो ये साइड पे लिखा होता है कि आप अब कौन से अफाल पढ़ रहे हैं। ए। ये कमजोर अफाल है। जरा, तजरी से है जरा, यजरी, इजरी, जारिन, डैश, जरयानु। जरा वो जारी हुआ, वो बहा, दरिया बहता है ना, जरा वो बहा, यजरी वो बहता है या बहेगा, इजरी बह, जारी करना हम कहते हैं ना, नोट जारी हुए, वो यही होता है, सर्कुलेट करना, जारी करना। जरा, यजरी, इजरी, जारिन, डैश, जरियानु, जारी होना, बहना। जरा, यजरी, इजरी, जारिन, डैश, जरयानु। और उसके बाद है, अच्छा ये हदा, ये देखिए इसके रूट लेटर क्या है, जीम, रा, या। कुछ लोग ना, वो जब मैंने असाइनमेंट में दिया था जजा, जजा के टेबल की तरह ये बनेगा, हदा के टेबल की तरह बनेगा, इसका कोड बनता है हद, यानी हदा वाले टेबल की तरह इसे बनाई। वैसे हदा का, इनका बेसिक टेबल क्या है, बेसिक बाब क्या है? साउंड से आपको क्या लग रहा है? जरा, यजरी, इजरी, जराबा, ज़ाराबा। यजरिबु, इजरिब, है ना। हदा हमने ज़ारा। जराबा के पैटर्न पे किया हुआ है। और उसके बाद कौला का आ जाता है, कालू से ये लफ्ज यहाँ पे आया है, कौला। कौला उसने कहा, यकूलू वो कुल, यकूलू वो कहता है या कहेगा, कुल कह, का इल कहने वाला, मकूल जो कहा गया, कौलुन कहना। और इसका कोड का ही है। वैसे इसका बाब क्या है? नासारा। नासारा है। अब फिर एक लफ्ज आ गया है अता, इसको अच्छी तरह जहन में रख लेंगे, अता का टेबल भी हमने पहले कर लिया है वैसे। अता, अता हदा के टेबल की तरह बनता है, वैसे इसका बेसिक बाब है ज़राबा। तो इसके रूट लेटर है हमजा, ता, या। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए 264 लिखा हुआ है, 264 दफा इस तरह के अल्फाज आए हैं कुरान में। अता, याती, ईती। अता उसने दिया, ठीक है, अता उसने दिया, याती वो देता है, ईती दे, आतिन देने वाला, मातीयुन जिसे दिया गया या जो जो चीज दी जाए, ठीक है। और इत्यानु देना, अता, यअती, ईती, अता, यअती, ईती। ये हो गए अफाल की 3 चाबियां। और फिर अस्मा की 3 चाबियां क्या है? आतिन देने वाला, इसम फाइल, मातीयुन इसम मफूल जिसे जो दिया गया, इत्यानुन देना मस्तर। अब नाहर की इसको छोड़ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है यहाँ पे हमारा ये कुरान पार्ट वाला लेसन खत्म हो गया। अब हम अपनी ग्रामर करते हैं। आज ग्रामर बहुत दिलचस्प है, वेरी वेरी इजी, इसलिए मैंने कुरान पार्ट पे आज जरा ज्यादा टाइम लगा लिया है। अब जो है ना, ये वैसे आपको सारा कुछ आता है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, आज जस्ट उसकी आपने रिवीजन करनी है। तो अब एक्टिव हो जाए, ये सारा आपने पढ़ाना है, मैंने नहीं पढ़ाना, ठीक है। लेकिन QC2 ना इस लिहाज से बहुत इजी होता है कि इसमें जो आपने पहला पहला कॉन्सेप्ट सीखना होता है ना, वो मिड से पहले पहले सीखना होता है। मिड के बाद ज्यादातर रिवीजन्स हैं। सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट आएंगे, वाहिद जमा का और पैसिव वॉइस का, जो आप आखिर की क्लासेस में सीखेंगे। अभी 2-3 क्लासेस में आपकी दोहराइयां चलनी है, जो आपने पीछे QC1 में और QC2 में सीखे हैं, अब वो दोहराइयां होंगी। तो यहाँ देखें, आइए कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 2 ग्रामर है, अफाल का एआदा, सफा 4 इशारा ए। यानी अफाल का एआदा में हमने आज, इसमें भी एक स्पेसिफिक टॉपिक टॉपिक की ही हमने रिवीजन करनी है। वो क्या है? इस सबक में फतहा स्टाइल पर आने वाले अफाल का एआदा करना है। फतहा तो वही वाला टेबल नहीं है जो हमने QC1 में किया था और सबसे पहले किया था। फतहा, फाला, जाअला, वही चीज है, उसकी रिवीजन करनी है बस, और कुछ नहीं। तो QC2 आसान है। जब आप दोबारा करें इंशाल्लाह, या आपकी नॉलेज में कोई और हो जिसने QC1 कर लिया हो, QC2 करना हो। शुरू शुरू में जब QC2 शुरू होता है ना, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, और अक्सर टीचर को ये मैसेजेस आते हैं कि QC2 मुश्किल लग रहा है, हमसे ये नहीं हो रहा।
تو بس یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ QC2 میں مشکل کچھ نہیں ہے، نئے کانسیپٹ ہیں جو آپ کو کچھ کلاسز میں سیکھنے ہوتے ہیں، وہ نئے کی وجہ سے آپ ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ شاید مشکل ہو گیا، حالانکہ جسٹ نیا پن ہوتا ہے اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ اور دوسرے یہ کہ پھر وہ نئی چیز بھی اتنی نئی نہیں رہتی کہ آپ تھرو آؤٹ وہ نئی چیز ہی سیکھتی رہیں، آپ کو صرف مڈ کو اس سے پہلے پہلے سیکھنے پڑتے ہیں، کمزور افعال سیکھنے پڑتے ہیں، یکساں حروف والے افعال سیکھنے ہوتے ہیں، حمزہ والے سیکھنے ہوتے ہیں، یہ 3 طرح کے افعال آپ نے سیکھ لیے بس۔ اب آپ نے نیا افعال نہیں سیکھنے QC2 میں، اب آپ نے صرف پچھلے ساروں کی ریویژن کرنی ہے، تو کتنے مزے کی بات ہے نا؟ یہ کیا ہے آپ سب بتائیں، یہ کیا ہے؟ صحت مند افعال، صحت مند افعال ہیں، بنیادی ابواب ہیں، ٹھیک ہے، صحت مند افعال کے ڈرامات بنیادی ابواب ہیں یہ، فتح، نصر، ضرب، سمیہ۔ اس کی ہم نے ایک کوٹ یاد کی ہوئی ہے، سٹوری، پوئم، جو بھی آپ کہہ لیں۔ کتاب کھولو گے فتح یفتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر ینصرو ورنہ مار پڑے گی، ضرب یضرب اس لیے سن لو، سمیع یسمعو۔ تو یہ اس طرح سے یاد کریں۔ اور پھر یہ ہے کمزور افعال، ٹھیک ہے، کمزور افعال سیکھے جن کے شروع میں کیا ہے، کمزور افعال حرف آئے وہ کمزور افعال کہلاتے ہیں۔ یہ شروع والا کیس ہے وہبا وعدہ، یعنی اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، تو یہاں وہ والے افعال آ رہے ہیں جن میں کمزور حرف درمیان میں آتا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی کمزور افعال کی ایک مثال ہے، یہاں پہ کمزور حرف آخر پہ آ رہا ہے۔ یہ تھا اس لیے دعا کرو ہدایت کی، یعنی اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہب وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ اس کے بعد ہم نے یکساں حروف سیکھے، ڈبل آنے والے حرف، تو وہ کیا تھے، ظن، ظل، ظن، ظل، اس نے گمان کیا وہ گمراہ ہوا۔ اور یہ سٹوری میں کیسے فٹ ہوا تھا، بدگمان نہ ہو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، برا گمان نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ والی اب سلائڈ جو ہے یہ کیا دکھا رہی ہے کہ جو صحت مند افعال ہے قرآن میں 9,000 دفعہ آئے ہیں، جو کمزور افعال ہیں وہابا سے لے کے ہدا تک، یہ اس ٹائپ کے الفاظ بھی جو ہیں یعنی کمزور افعال، وہ قرآن میں 9,000 دفعہ آئے ہیں۔ اور جو یکساں حروف والے افعال ہیں یہ قرآن میں 1,300 دفعہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، 1,300 ٹائمز یکساں حروف والے افعال آئے ہیں۔ ایوریج کیا بن رہی ہے، کمزور فعل اور صحت مند فعل ہر لائن میں 1 دفعہ، ہر لائن میں، قرآن کی ہر لائن میں آپ کو یہ ایک صحت مند فعل نظر آئے گا، قرآن کی ہر لائن میں آپ کو ایک کمزور فعل بھی نظر آئے گا۔ اور ایک صفحے پر 2 دفعہ آپ کو کیا نظر آئے گا، یکساں حروف والا کوئی فعل یکساں نظر، حروف والے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے آگے یہ کیا سٹوری چلتی ہے، سامیہ کے پیٹرن پہ شاء اور خافا کی پریکٹس ہم نے کی تھی، یہ آپ کی ایک جسٹ برڈ آئی ویو تھا QC2 کی گرامر کا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ تو ہم نے سیکھ لیے ہوئے ہیں یا فعال سیکھ لیے ہوئے ہیں، ان میں سب سے پہلا جو ہے فتح، یہ ہے نا باب، بنیادی باب، سب سے پہلا باب جو ہم نے QC1 میں سیکھا وہ بھی فتح تھا، QC2 میں جو ہم نے وہابا سیکھا اس کا بھی بنیادی باب فتح تھا۔ تو آج ہم نے ریویژن کرنی ہے فتح کے سٹائل پر آنے والے صحت مند افعال کی بھی اور کمزور افعال کی بھی، کیوں کہ ہم فتح کا باب سیکھ چکے ہیں، QC1 میں جو افعال کی پریکٹس کی تھی وہ بھی آج ہم دہرا لیتے ہیں، اور ابھی ہم جو سورہ بقرہ شروع کی ہوئی ہے، ابھی تک آج ہم نے آج کی کلاس تک 25 آیات کا ترجمہ سیکھ لیا۔ ان 25 آیات میں اور سورہ فاتحہ میں جو بھی افعال فتح کے پیٹرن پہ آئے ہیں نا، چاہے وہ صحت مند ہیں چاہے وہ کمزور ہیں، ان کی ہم یہاں پہ آج دہرائی کریں گے۔ تو سب سے پہلا تو فتح ہے، اب آپ نے کروانی ہے شارٹ ٹیبلز کی شکل میں، تو ہینڈ ریز کریں، ہیرا سردار فتح کا آپ کروائیں۔ فاتح، یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح۔ ہاں تو دیکھیں یہاں پہ ریفرنس بھی انہوں نے دے دی ہے کہ یہ QC1 میں آپ نے فتح کا ٹیبل آیتوں کی شکل میں کس طرح آپ ریوائز کر سکتے ہیں۔ ہم نے سورہ نصر پڑھی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہاں جو فتح لفظ تھا نا وہ یہ مصدر والا لفظ تھا، فتح،
ٹھیک ہے، کامیاب ہونا، کھولنا. اور اس کے بعد شارٹ ٹیبل فعلا اور جعلا، ان دونوں کی بہت بہت پریکٹس کی ہے ہم نے. کام ویسے شروع ہی فعلا سے کیا تھا، ٹھیک ہے. فتح بھی ہم نے بعد میں سیکھا تھا، بات ہی ہم نے فعلا سے شروع کی تھی QC 1 میں. تو جبکہ جعلا کا ریفرنس یہاں پہ کیا دیا ہوا ہے، یہ ابھی ہم نے سورہ بقرہ میں یہ آیت پڑھی، الذی جعل لکم الارض فراشا، تیسرا پارا، تیسرا پوائنٹر. تو قرآن کی دعوت والا، ٹھیک ہے. قرآن کی دعوت والا جو پوائنٹر ہے اس میں یہ ہم نے یہ لفظ آیت میں سیکھ لیا. اب آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے؟ یہ جو ہم گرامر پڑھتے ہیں، گرامر سیکھتے ہیں، وہ کیوں فائدہ مند ہوتی ہے، ہم کیوں سیکھتے ہیں؟ گرامر از ناٹ سیپریٹ فرام قرآن، ٹھیک ہے. قرآن کے ٹیکسٹ میں یہ گرامر آتی ہے، ہم نے تو یہ چیزیں گرامر میں سیکھی تھی. اب آج آپ کو یہ ساتھ میں جو ریفرنس لکھے ہوئے ہیں آیات کے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ لفظ گرامر میں سیکھے ہوئے ہم قرآن کی آیات میں پڑھتے ہیں. تو ہم نے ابھی ریسنٹلی تیسرے پارے کے تیسرے پوائنٹر میں یہ لفظ پڑھا ہے، الذی جعلا، وہ جس نے بنایا. اب فعلا اور جعلا کا شارٹ ٹیبل سسٹر رخسانہ شاہین آپ کروائیں. فعل يفعل افعل فاعل مفعول فاعل فعل، فعل جعل يجعل اجعل جاعل مجعول جعل جعلون، جعل ٹھیک ہے، جعلون، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اور کیا ہے فاتحہ کے. یہ بڑی مزے کی بات ہے، یہ ہے QC 2 میں آنے والا لفظ. وہ آیات یاد آ رہی ہیں آپ کو؟ بلکہ آیت تو یہاں پہ لکھی بھی ہوئی ہے نا. يخدعون. ہاں، وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو. QC 2 میں سورہ بقرہ کے دوسرے سورہ بقرہ کا دوسرا پیج نہیں، بلکہ آپ کے یہ QC 2 کا دوسرا پیج جو ہے، اس میں تیسرا پوائنٹر فسادی اور بے وقوف والا، ٹھیک ہے. فسادی اور بے وقوف میں یہ والی آیت آئی تھی جس میں یہ لفظ استعمال ہوا تھا. تو اب اس کی پریکٹس کریں. خادہ رابعہ ہاشمی آپ کروائیں. خدا یقدع اقدا، خادع مخدون خداون. ہاں ٹھیک ہے. خادہ اس نے دھوکہ دیا، یخدع وہ دھوکہ دیتا ہے، اخدا دھوکہ دے، خادعن دھوکہ دینے والا، مخدون جسے دھوکہ دیا گیا، اور خداؤن خدا لفظ ہے، ٹھیک ہے. خدا اس کا مصدر بھولنا نہیں ہے، یہ ذرا ڈفرینٹ سا ہے باقیوں سے، کیونکہ آپ دیکھیں اوپر فت، فعل، جعل، اور یہ خدا ذرا ڈفرینٹ ہے نا. مصدر ذرا ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے اور اس کو ہمیں رٹا ہی لگانا پڑتا ہے، ہم اسے بنا نہیں سکتے خود سے. اور فتح ہی کے سٹائل پہ زہابہ، زہابہ کا فعل بھی ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے. جیسے ہم نے آیت میں پڑھا تھا ذہب اللہ بنورہم، اللہ چھین لے گیا ان کی بینائی کو، ان کی روشنی کو، ان کی بصیرت کو. بارش کی مثال والا پوائنٹر ہے نا، بارش کی مثال، صفحہ 3 بارش کی مثال. تو اب یہ والا کون کروائے گا؟ تین ہاتھ کھڑے ہوئے میں ہیں کہوں؟ یہ تو دوہرائی ہے، یہ تو دوہرائی ہے. آپ نے کچھ نئے خود تو نہیں کروانا. اب تو سب کے ہینڈ ریز ہونے چاہیے تھے، سب کا مائک آن ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں تو کچھ نیا نہیں ہے. یہ تو آپ نے بہت اچھی طرح ماشاءاللہ پریکٹس کی. اور یہ نہیں کہ آپ کو نہیں آتا، آپ کو واقعی آتا ہے، سب کو آتا ہے. اس ٹائم جو کلاس میں موجود ہے مجھے پتا ہے سب کو آتا ہے. چلیں سسٹر غزالہ ڈار آپ کروائیے. فتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح، ذهب یذهب اذهب، ذاہب ڈیش ذهاب. ہاں ٹھیک ہے. ذہابن، اس کا بھی مصدر ڈفرینٹ ہے، ذہابن. ان اور ذہابہ وہ گیا، یذہبو وہ جاتا ہے یا جائے گا، اذہب جا، ذاہب جانے والا، اور ذہاب کیا ہے؟ جانا. تو اوپر فتح اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ ذہابہ جو ہے یہ فتح کے باب کی طرح فتح کے سٹائل پہ ہوتا ہے، اس باب پہ ہے، اس لیے اس کا بھی ٹیبل ویسا ہی بنے گا جیسے فتح کا بنتا ہے. اور اس کے بعد ہے قاطع. تو قاطع کا ٹیبل یہ بھی غزالہ آپ کروائیں. قطع یقطع اقطع، قاطع مقطوع قطع.
काता, हाँ, जो हम उर्दू में कहते हैं ना, कता कर दिया, कता अच्छा, ताल्लुकी, तो ये वही हाँ, काता, उसने काटा। ये अभी तक आपने वैसे पढ़ा तो नहीं है, ये आप इंशाल्लाह जाएंगे। सफा नंबर 5 पे जाके पढ़ेंगे, वयक्ताऊना मा अमर अल्लाह। हाँ, अब मुझे याद आया कि इन्होंने यहाँ पे ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमने वर्कबुक में ये वाली आयत का तर्जुमा आपसे करवाया था, वयक्ताऊना, और वो काटते हैं मा, जो हमारा हुक्म दिया अल्लाह, अल्लाह ने, जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया था। आगे आयत के अल्फाज कुछ इस तरह से हैं कि जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया था वो उसे काटते हैं। काता, यकताऊ, इकता, काते, मकतू, कत, उसने काटा, वो काटता है या काटेगा, काट, काटने वाला, जिसे काटा गया, और काटना। और फिर उसके बाद है, अब जरा अलर्ट हो जाएं, सबने जवाब देना है, चाहे चैट बॉक्स में लिख दें, चाहे माइक ऑन करके बोले, अब हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है। फतहा से अस्मा की 3 चाबियां कौन सी होनी चाहिए? फाते विच ऑप्शन इज मफतूह करेक्ट? डेल्टा। फातिहुन मफ्तूहुन फतहुन। आता मफ्तू फतह, ठीक बी है, वाला। डी ऑप्शन, फातिह, मफ्तू, फतह। ठीक है, अब फिर जरा गौर करना है। खादे, खादे क्या है? ये वाला फाइल, खादिउन, फाइलुन से अफाल की 3 चाबियां, 3 चाबियां बताएं। सी सी, सी सी, फादा आदा, लौ, यखदाउ इख्दा, इख्दा। ये देखिए, है अफाल की है ना, खादा, यखदाउ, इख्दा। ठीक है, उसने धोखा दिया, वो धोखा देता है, वो धोखा दे। और उसके बाद आपने तर्जुमा करना है किसका, तजअलूना। तुम इसके एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं। तुम बनाएंगे बनाएंगे डी एंड डी। तुम आपसे बनाते हैं तजअलूना, आप सब बनाते हैं, आप सब बनाएंगे। हाँ, बी तुम एंड सब डी, बनाते हो, तुम सब बनाओगे, तो यहाँ क्या आएगा? डी एंड डी। डी ऑप्शन, डी आप डी। सब बनाते हैं, डी ऑप्शन, आप सब बनाएंगे, दोनों जवाब हो सकते हैं इसके। और वमा यखदाऊना, वा तो नहीं, और वो मा धोखा, नहीं, यखदाऊना, नहीं वो धोखा देते हैं। वो धोखा देते हैं, वो वो सब सब। धोखा नहीं देते हैं। और को भी शामिल करना है आपने, ठीक है, और वो सब धोखा नहीं देते। ठीक है, और फिर इसका क्या है, अतजालू फीहा। बनाते हैं या तुम बना दो फिर भाई क्या बनाएंगे उसमें, क्या वो सी, क्या बनाएगा? आप बनाएंगे इसमें? क्या वो बनाएगा हाँ, उसमें? पहला है। क्या आप बनाएंगे उसमें? वो सब बनाते हैं उसमें, क्या आपने बनाया? तो आ क्या, तजालू, आप बनाते हैं या बनाएंगे, फीहा, उसमें, तो इसकी क्या जवाब होगा, क्या आप बनाएंगे सी उसमें? सी। ये आयत भी आप इंशाल्लाह पढ़ लेंगे अनकरीब, सफा नंबर 5 पे पढ़ लेंगे, तो अतजालू फीहा, क्या तू बनाएगा उसमें, चम्मच खलीफा पे पत्ती, बात हो रही है। अच्छा दो जी, जहब तुम, या तुम बना तीन तुम चम्मच पत्ती, अच्छा, जिन लोगों ने माइक ऑन नहीं भी किया हुआ ना, जहां जहां भी जहाँ बैठे हैं, तुम वो खुद इसका जवाब देने की कोशिश करें और फिर चेक करें कि उनका जवाब ठीक था। ये माइंड ब्लोइंग आप गेम सब होती है, गए। इससे आपको ज्यादा लर्निंग होती है। जी, क्या ए, जवाब होगा, ए जहाब एंड डी, तुम, बी, आप सब गए। ए। हाँ ए जी, आप एंड सब डी, बी, गए, तुम सब गए, ठीक है, जहाब तुम, जहाबा, जहाबू, जहाबता, जहाबतु, जहाब तुम। और उसके बाद है, अरबी में तर्जुमा कीजिए, उन सब ने काटा। जहन में रखें, ये माजी की बात हो रही है, उन सब ने काटा, क्या इशारा होगा, ये वाला। ये हिंट तो मैंने आपको दे दिया, अब लफ्ज आप मुंतखब करें। बी, काताऊ, बताओ। बी हाँ, बी। काताऊ, काता, काताऊ, ठीक है। काताऊ, बी, और तो उसके वही है। बाद देख लें, ये एक दफा फिर आपको बताया जा रहा है कि फतहा, नसरा, जराबा, समिया, ये 4 बुनियादी स्टाइल हैं। और आज आपने फतहा की दोहराई की है, फतहा में से भी आपने किस किस लफ्ज को रिवाइज किया है, फतहा, फाला, फहाला, फदा जाला, फआला जाला, जाला खदा, फदा जहबा जहबा, फता। कता। ठीक है, तो मैं से रेलिवेंट कोई असाइनमेंट भी आपको इंशाल्लाह दूंगी। माशाल्लाह, आपने 6 अफ़ाल पर मशक कर ली है, जो मशक अभी थोड़ी देर में 5-10 मिनट में आपने की है ना, कितनी खड़े रहो, अब पकाते भी रहो। होता है, अजर कितना है और लर्निंग कितनी है, कि सिर्फ 6 अफ़ाल की आपने प्रैक्टिस की है। और वो 6 अफ़ाल कुरान में 535 दफा आए हुए हैं। कुरान में तकरीबन 130 अफ़ाल ऐसे हैं जो मेरे माता 1500 मरतबा आए हैं, और ये सब फतहा स्टाइल पर हैं। ठीक है, यानी फतहा के स्टाइल पर आने वाले अफाल कुरान में 1500 दफा हैं।
ہو، اور اس لیے آپ اس اسٹائل کو اچھی طرح یاد کریں، اور پھر اپنا اس سے ریلیونٹ جو ہوم ورک ہوگا اسے آپ نے کرنا نہیں بھولنا۔ یہ ڈائیلاگز ہیں، فتحتا فتحتو، فتحتم فتحنا، یہ ڈائیلاگ میں ابھی یہاں پہ ریوائز نہیں کروا رہی، اور کیونکہ یہ آپ نے QC1 میں اس کی پریکٹس بہت کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ افتح، اس کا جواب ہے افتح، میں کھولوں گا، افتح آپ سب کھولو، تو نفتح ہم سب کھولیں گے۔ اور یہ جعلا کا ڈائیلاگ ہے کہ تا کا جواب تو سے آ گیا، تم کا جواب نا سے آ گیا، لیکن جب مضارع کی بات ہوئی تو تجعلو کا جواب اجعلو سے آتا ہے، یعنی تم بناتے ہو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں، اجعل بنا، اجعلو میں بناؤں گا، اجعلو بناؤ، نجعلو ہم بنائیں گے۔ تو یہ فعلا کا بالکل جعلا کی طرح بنتا ہے۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں، حل خداتا، کیا آپ نے دھوکہ دیا؟ خداتا، خدا اس نے دھوکہ دیا، خداتا آپ نے دھوکہ دیا، ماضی کی بات ہے اس لیے ما آ گیا، ما نہیں، تا کا جواب تو سے آ جائے گا، یعنی میں، ما خداتو میں نے دھوکہ نہیں دیا، حل خداتم کیا آپ سب نے دھوکہ دیا، ما خدعنا جی ہم سب سوری ہم نے دھوکہ نہیں دیا، تخدعو کیا، حل تخدعو کیا آپ دھوکہ دیتے ہیں یا دیں گے، لا اخدعو میں دھوکہ نہیں دیتا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، لا حل تخدعون کیا آپ سب دھوکہ دیتے ہیں، لا نخدعو ہم سب دھوکہ نہیں دیتے، لا تخدع یہاں آئین ساکن ہو گئی ہے، امر آ گیا، لا تخدع دھوکہ مت دے، لا اخدعو میں دھوکہ نہیں دیتا یا نہیں دوں گا، لا تخدعو دھوکہ مت دو، لا نخدعو ہم دھوکہ نہیں دیں گے یا نہیں دیتے۔ اور اسی طرح پھر ذہبتا کا جواب ذہبتو سے آئے گا، ذہبتم کا جواب ذہبنا سے آئے گا۔ جب مضارع آئے گا تو تذہبو کی جگہ اذہبو آ جاتا ہے، یعنی آپ کی جگہ میں، تا کی جگہ آ، اور تذہبونا کا جواب نذہبو سے، کیونکہ تذہبونا آپ سب جاتے ہیں، نذہبو ہم سب جائیں گے، اور امر کا بھی اسی طرح، اور پھر قطعتا قطعتو، قطعتم قطعنا، تقطعو کا جواب اقطعو سے، کہ اب یہ چونکہ مضارع ہے تو یہاں ما نہیں آیا، یہاں لا آ رہا ہے، اوپر دیکھیں ماضی کی بات ہے، ما قطعتو میں نے نہیں کاٹا، لا اقطعو میں نہیں کاٹتا، تو لا تقطع مت کاٹ، لا اقطعو میں نہیں کاٹوں گا یا میں نہیں کاٹتا۔ الحمدللہ یہ مکمل ہوا۔ اب ہم اپنے گرامر کو دیکھ لیتے ہیں، ورک بک کو۔ یہ بہت سمپل ہے، اس میں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 افعال آپ نے، 3 چابیاں افعال کی لکھنی ہے، 3 چابیاں اسماء کی لکھنی ہے، اور یہ دیکھیں یہ نیچے لکھے بھی ہوئے، یہ وہی فاتحہ پہ آنے والے الفعال کی یہاں پہ دوبارہ آپ کو لکھ کر پریکٹس کروائی جا رہی ہے، ہیں وہی جو ابھی ہم نے کلاس میں دہرائی کی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں ہماری کلاس ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد